नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहज़ीब के चैनल से हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये चैनल, इसकी इब्तिदा हम ऐसे नाम से करते हैं जो नाम अल्लाह को भी महबूब है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुद अल्लाह ताला और उनके फ़रिश्ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। हम एक सीरीज़ की इब्तिदा कर रहे हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी और ज़ौजातुर रसूल यानी कि हम सब की माएँ उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 13 अज़वाज थीं, 13 बीवियाँ थीं, जिनमें से एक लौंडी थी मारिया क़िब्तिया, जिन्हें आज़ाद करके आपने निकाह फरमाया, और एक वो ख़ातून थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी और तलाक़ ले ली, रेहाना शमऊन। इन दो को छोड़ के 11 बीवियाँ, आमतौर से लोग 11 ही का तज़किरा करते हैं, 11 बीवियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई, और ये शादी जिन खातून से हुई वो बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत मुकर्रम और अपने एरिया में मक्का मुकरमा में ताहिरा के नाम से जानी जाती थी। इनका अपना नाम खदीजा था, लेकिन इन्हें ताहिरा का लक़ब दे दिया गया। निहायत पाकबाज, रास्तगो, साहिब किरदार, बहुत आला ज़र्फ़ की, मुतमव्वल ख़ानदान की बहुत शरीफ ख़ातून थी, खदीजा बिन्त खुवैलद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी इनसे सैयदा खदीजा के कहने पर हुई। ये निकाह का पैगाम इस ख़ातून ने ख़ुद भेजा। ये हमारी मुसलमानों की पहली अम्मा, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ख़ातून को ये शर्फ़ और फ़ख्र हासिल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इस कायनात में सबसे पहले जो हस्ती लाई वो एक ख़ातून थी, और वो यही ख़ातून थी सैयदा खदीजा। ये मक्का के सरदार की बेटी थी जो एक बहुत बड़े ताजिर थे, और इन्होंने हमेशा रुपए की रेलपेल देखी। तिजारत में अपने वालिद से मशवरा किया करती थीं, वालिद इनसे मशवरा लिया करते थे। वालिद इनकी ज़हानत और फतानत से बहुत मरऊब थे, और जब कभी बुत परस्ती का आम रिवाज था, जब कभी वो जाया करते थे बड़ी बड़ी महफ़िलों में, बड़ी बड़ी मजलिसों में, जहाँ कोई भी इस तरह का त्यौहार चल रहा हो, तो वो सैयदा को साथ ले जाया करते थे। बहुत खूबरू थी, बहुत आला उम्दा गुफ्तगू फरमाती थी, और जब कभी इनका कोई रिश्ता आता था इनके वालिद को पसंद ही नहीं आता था। कहा करते थे कि इनके लायक मुझे कोई मर्द मिलता ही नहीं। यानी वो इस कदर आला और अरफा खातून तो थी ही, मगर वालिद की बेइंतहा मोहब्बत भी देखिए कि उन्हें कोई मर्द भी अपनी बेटी से निकाह लायक मालूम ही नहीं होता था, महसूस ही नहीं होता था। उस ज़माने के सबसे बड़े आलिम वर्क़ा बिन नौफल थे, जो ईसाई मज़हब के उस ज़माने के सबसे बड़े आलिम माने जाते थे। ये इनके कज़न थे, चचाज़ाद भाई थे। इनके साथ निकाह का प्रोग्राम हुआ। वर्क़ा बिन नौफल को ये बहुत पसंद थी, इनको भी वो ठीक लगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बात बन नहीं पाई, इनका निकाह उनसे हो नहीं पाया, वरना इनके वालिद को सिर्फ वही पसंद आए। फिर इनकी शादी एक साहिब से हुई जिनका नाम अबू हाला बिन ज़रारा नब्बाश से हुई।
یہ تمیمی قبیلہ کے سردار تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان سے ان کے 2 عدد بیٹے پیدا ہوئے۔ عتیق مخزومی سے ان کا دوسرا نکاح ہوا، ان سے ان کی بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ تھیں۔ ان کے والد ایک جنگ میں وفات پا گئے تو سیدہ نے اپنے والد کا کاروبار خود سنبھال لیا۔ جب پہلے شوہر سے بیوہ ہوئی تو ان کا کاروبار بھی انہی کے پاس آ گیا۔ پھر جب عتیق مخزومی سے ان کا نکاح ہوا تو ان کا کاروبار بھی، ان سے بیوہ ہو گئی، ان کا کاروبار بھی انہی کے پاس آ گیا۔ تو والد کی دولت اور کاروبار، پہلے شوہر کی دولت اور کاروبار، اور پھر دوسرے شوہر کی دولت اور کاروبار، یہ ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ اہل مکہ اس زمانے میں کسی کا بھی کاروبار سنبھالتے اس طرح سے کہ نفع کی پرسنٹیج ہو جاتی تھی یا آدھو آدھ ہو جاتا تھا، سیدہ انہیں اپنا مال دیا کرتی تھیں اور تجارت کروایا کرتی تھیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں کے ساتھ کئی سفر کیے، اور جی ان کا بھی یہی چاہتا تھا کہ سیدہ خدیجہ ان کو اپنا کاروبار عطا کریں اور انہیں اپنا ساتھی بنائیں، کاروباری ساتھی بنائیں، لیکن خودداری کی وجہ سے یہ پیغام آپ نے نہیں دیا، مگر آپ کی خواہش ضرور تھی۔ یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ نے یہ پیغام خود بھیج دیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند واقعات ان کے کانوں تلک بھی پہنچے۔ حجر اسود کا نصب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین کہلانا سیدہ کو بہت مرعوب کر گیا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو تجارت سے کچھ شغف ہے تو آپ میرا سامان لے جائیے، میں بھی تجارت کروایا کرتی ہوں، اور نفع جو ہے وہ آدھو آدھ لے لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تو کب سے تھی، آپ نے فوراً قبول فرما لی۔ اس سفر میں آپ کا غلام، سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھتا رہا، اور جب مقررہ مدت پر آپ واپس تشریف لائے تو جتنا تجارت کا نفع عام طور سے لوگ سیدہ کو دیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ اس سے بے انتہا متاثر ہوئیں، کیونکہ جو طے تھا اس سے یہ کئی گنا زیادہ تھا، اور اگر وہ ان کو نہ بھی دیا جاتا تو وہ کبھی بھی مانگتی بھی نہیں اور سوچتی بھی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جس کو بھی تجارت کے لیے مال انہوں نے دیا اس نے اتنا نفع کبھی نہیں دیا۔ یہی نہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے میسرہ کی باتیں بہت زیادہ تھیں۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق پر اس قدر بولا، اس غلام نے لمحے لمحے کی بات سیدہ کو بتائی، یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ کے دل میں آئی، اے کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں۔ سیدہ نے نکاح کا پیغام خود بھیجا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں تو یہ بات ذرا سی معیوب سی ہے کہ ہم لڑکی والے یا لڑکی اپنی شادی کا پیغام بھیجے۔ عربوں میں نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہے۔ وہاں لڑکی والے بھی بھیجتے ہیں پیغام اور لڑکے والے بھی، ایکولی دونوں، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے مجھ سے شادی کرو اور لڑکا بھی کہہ سکتا ہے مجھ سے شادی کرو۔ تو سیدہ نے یہ جب پیغام بھیجا، اس سے پہلے کہ سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجیں، یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ مکہ کا کوئی سردار ایسا نہیں تھا جس نے سیدہ کو نکاح کا پیغام نہ بھیجا ہو اور سیدہ نے منع کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا تو آپ خوشی سے حیران ہو گئے اور اپنے چچا کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ واقعی وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اور حضرت ابو طالب نے خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فوراً قبول کر لو۔ ان جیسی طاہرہ، پاک باز، راست باز، نیک نام، اچھی شہرت کی مالک، اچھے اخلاق کی مالک، لوگ انہیں خدیجہ سے زیادہ طاہرہ کے نام سے، پاک عورت کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی خوشی پیغام قبول فرما لیا۔
سیدہ کی طرف سے ان کے ایک چچا وکیل بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب آپ کے سرپرست بن کے آپ کے نکاح کو لے کر گئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت ابو طالب دونوں نے دعوت کا اہتمام کیا، 500 درہم مہر قرار پایا، اور یوں سیدہ 3 بچوں کے ساتھ خدیجہ بنت خویلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ پہلا نکاح تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح تھا۔ آپ کی عمر اس وقت 25 ایئرز تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 ایئرز تھی۔ عزیزان گرامی، ایک انسان کے اخلاق، عادات اور اطوار کا علم اس کے گھریلو معاملات سے ہوتا ہے، اس کی خانگی زندگی سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چل کر اپنی پوری زندگی تبلیغ کے نام کر دینا تھی، اللہ کے حکم کو پھیلانے میں لگا دینا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس ہستی کو چنا جو اس میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سنجیدہ ساتھی کی تلاش تھی، اور سیدہ خدیجہ میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بہت متانت، بہت سنجیدگی، بہت تحمل، بہت بردباری، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا چاہتی تھیں۔ 15 سال یعنی 25 جمع 15 40 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے تو سیدہ خدیجہ کو آپ میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ 3 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے نکاح کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی تشریف لائے، اور سیدہ نے ایک غلام بچہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے دے دیا۔ یہ 4تھا بچہ آپ کے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ یہ 4 بچے حضرت زید بن حارثہ اور 3 سیدہ خدیجہ کے، اور سیدہ خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی زندگی جب شروع ہوئی تو یہ لوگ ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو سیدہ نے آپ کے اندر بہت تبدیلی محسوس کی، اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ آپ پہلے تو سچے خواب دیکھنے لگے، اور آپ کے ذہن میں کچھ بھی آتا تھا آپ فرماتے اور اگلے دن وہ سچ ہو جاتا۔ سیدہ سے آپ ہر بات شیئر کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے تک، اور یہ غالباً 6 ماہ کا عرصہ ہے جس سے سیدہ سے لوگوں نے روایت کی کہ غالباً 6 مہینے تک یہ تبدیلی اس طرح سے رہی کہ آپ رات کو آرام فرمانے کے لیے جائیں اور صبح اٹھ کر خواب بتائیں یا ذہن میں جو بھی بات آئے وہ ہاتھ کے ہاتھ وہیں ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ آپ کھانے پینے کا کچھ سامان لیتے اور غار حرا تشریف لے جاتے۔ عزیزان گرامی، اس قدر حیرت اور فخر کی بات ہے یہ، ایک عورت کو اس طرح سے اس روپ میں دیکھ کر اپنے عورت ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ بجائے یہ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ آپ 8-8 10-10 دن تک گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں، آپ گھر کیوں نہیں رہتے ہیں، آپ کو ہم گھر کے اندر ایک کونا تنہائی کے لیے دے دیتے ہیں، آپ اللہ کو وہاں بیٹھ کر یاد کریں، ایسا کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بلکہ انہیں تیار کر کے سامان باندھ کر ساتھ میں دے دیتی تھیں اور کسی کو ساتھ کر دیتی تھیں کہ انہیں غار حرا تک پہنچائے آئیں۔ اور 1-2 بار تو ایسا ہوا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہفتہ 10 دن میں کبھی 4-5 روز میں واپس تشریف لاتے، اور پھر وہ سامان بھی جو ختم ہو جاتا دوبارہ لے لیتے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کا جی لوٹنے کو نہیں چاہا، آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف رہے تو سیدہ خود چلی گئیں اور سب بچوں کو ساتھ لے گئیں، زید بن حارثہ کو بھی ساتھ لے گئیں، اور جا کر فرماتی ہیں کہ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، کچھ دل اداس ہو گیا تھا، بچوں کا بھی کچھ میرا بھی، اور سوچا ہم آپ کو دیکھ لیں، اور یہ کھانا پینا کچھ اچھا بنایا تھا، سوچا آپ کو پہنچا دیں، آپ کھا لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر سیدہ خدیجہ کی یہ باتیں یاد کرتے رہے۔
جب آپ پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ہی کے سامنے پیش کی، اور اس کائنات کی پہلی ہستی، ایک عورت، ہماری ماں سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے اللہ پر اور اللہ کے حبیب پر ایمان قبول فرما لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ کو پریشان دیکھا تو فوراً انہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کا خیال آیا کہ میرے چچا زاد بھائی عالم ہیں اور وہ فرشتوں کی، اللہ کی الہامی کتابوں کی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، میں ان کے منہ سے بارہا سن چکی ہوں، آپ کو ان سے ملا دیتی ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، سیدہ آپ کو لے کر ان کے گھر گئیں۔ اس وقت وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری بات سنی، اور جب آپ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کا نقشہ کھینچا اور ابھی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سنائی، تو ورقہ بن نوفل پہچان گئے اور کہنے لگے یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ آیا کرتا ہے، اور اب آپ نبی بن جائیں گے، اب آپ جو ہی اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو آپ کے اپنے آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ میں آپ کی مدد کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرے اپنے میرے دشمن کیوں کر ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سب کا بہت پسندیدہ ہوں۔ عزیزان گرامی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا کہ جب آپ کی طبیعت میں وہ تبدیلی آئی کہ آپ اللہ کو عبادت کرنے کے طریقے کو ڈھونڈنے لگے، جب آپ غار حرا تشریف لے گئے اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، جب آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو سیدہ نے آپ کے اوپر سے کمانے کی تمام تر ذمہ داریاں ہٹا لیں اور اپنے اوپر لے لیں۔ آج جو مسلمان خاتون دوسری مذاہب میں، دوسرے معاشرے میں، دوسری تہذیبوں میں جا کر گم ہو کر اور یہ نعرے لگاتی ہے کہ صاحب یہ ذمہ داری تمہاری ہے اور یہ ذمہ داری میری ہے اور میرا کام یہ نہیں ہے اور میرا کام وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، ہماری ماؤں سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب رب نے اپنے ایمان کی، تبلیغ کی، دین کی ذمہ داری ڈال دی تو انہوں نے ان کے اوپر سے باقی ذمہ داریاں خود ہی ہٹا دیں کہ اب اولاد میں دیکھوں گی، اب کاروبار میں دیکھوں گی، آپ اپنے آپ کو کمانے میں مت الجھائیے، آپ یہ فکر جانے دیجئے، یہ ذمہ داری میری ہوئی۔ پہلے جو آپ سامان تجارت لے کر جاتے تھے اور نفع آدھ و آدھ کرتے تھے، اب سیدہ نے آپ کے حوالے نفع بھی کر دیا، مال بھی کر دیا، اور کام نہیں لیا، اپنی ذمہ داری دے دی، فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، 2 عدد بیٹے سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئے اور 4 بیٹیاں۔ حضرت زینب آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، حضرت قاسم آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت رقیہ، ام کلثوم، پھر آپ کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، مگر سیدہ اپنے نام کی وجہ سے انہیں طاہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طیب کہتے تھے، لیکن ان کا اپنا نام عبداللہ تھا۔ تو یہ 2 صاحبزادے، 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے۔ بہت عرصے کے بعد
ایک مرتبہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں کسی سے کبھی رشک نہیں ہوا، ہاں اگر کبھی ہوا تو سیدہ خدیجہ سے ہوا، اور ایک مرتبہ میں نے اس رشک کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ آپ ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں، اس قدر آپ سے بڑی تھیں، آپ کو اللہ نے اتنی پیاری، اتنی اچھی، ان سے بہتر بیویاں دی ہیں، مگر آپ ہیں کہ انہیں بھولتے ہی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو جواب میں کہا، عائشہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بیویاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ خدیجہ سے بہتر دی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے لیے آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ ہیں، یہ میری وہ رفیقہ حیات ہیں جنہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب سب میرا کفر نفی کر رہے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت مجھے دلاسا اور تسلی دی جب سب میرے دشمن تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے معزز اور محترم رکھا، یہ وہ ہیں جن سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور کسی سے نہیں دی۔ صرف ایک صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ کے علاوہ ایک زوجہ محترمہ سے تھے، ماریہ قبطیہ، جو آزاد کردہ لونڈی بھی تھیں، ان کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ اس کے علاوہ تمام تر اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ انہوں نے ہمیشہ امارت کی، عیش کی زندگی گزاری تھی۔ جب تبلیغ میں تکلیفوں کا دورہ شروع ہوا تو اس وقت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چٹان سے بھی زیادہ مضبوط سہارا بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے، حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہنے ہاتھ تھے، آپ کا سہارا تھے، آپ کی اسٹرینتھ تھے، طاقت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عباس سے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ابو طالب کی مدد کر دیں، ان کا خیال کریں، یہ ہمارا اتنا خیال کرتے آئے ہیں، آپ ان کا ایک بیٹا اور ایک بچہ میں لے لوں تو ان پر ذمہ داری کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور یوں ہم صلہ رحمی کا، احسان کا حق بھی ادا کریں گے، رشتہ داری کا اور محبت کا حق بھی ادا کریں گے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب بچے ہی تھے تو آپ نے لا کے سیدہ خدیجہ کی گود میں رکھ دیے کہ ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ سیدہ کے اپنے 3 بچے، زید بن حارثہ 4، 6 بچے اپنے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تمام ذمہ داری حضرت خدیجہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بچے، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اپنے اولاد کی طرح بچے، 7 یہ اور 4 وہ، 11 بچوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رہتی تھی، ان سب کی دیکھ بھال کرتی تھی، یہاں تک کہ کفار نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، قطع تعلق کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے تھے اور ان کے دادا کا انتقال ہو رہا تھا تو دادا نے تمام بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو تمام بیٹوں نے کہا ہم کریں گے، مگر حضرت ابو طالب کو ان کے دادا نے چنا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کے سگے بھائی، ایک والدہ کے 2 بیٹے تھے، اور دوسرے حضرت ابو طالب میں بے انتہا شفقت اور رحمت کا جذبہ تھا۔ تو ان کے دادا نے یہ ذمہ داری دے دی کہ ابو طالب میرے بعد محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور حضرت ابو طالب نے یہ وعدہ کیا کہ میں ان کا ساتھ، ان کا ہاتھ اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت تک نہ تو حضرت عبد المطلب کے ذہن میں تھا اور نہ حضرت ابو طالب کے ذہن میں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے خلاف بات کریں گے جس دین پر ہمارے باپ دادا چلتے ہوئے آئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔